जनाब चौधरी फैयाज अहमद सिंगेड़ा हैं आप। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, आपको शोबा कानून में आने का ख्याल कैसे आया? शोबा कानून में देखिए, हमारे फैमिली से पहले ही मेरे मामू थे, वो बहुत मुमताज़ कानूनदान थे, तो वो रोज़ मॉडल थे मेरे। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। कैरियर के इस ज़माने में किन शख्सियत ने आपकी रहनुमाई फरमाई? उन्हीं ने रहनुमाई बहुत फरमाई। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का सफ़र कैसे महसूस करते हैं सर आप? देखिए, मैंने शुरू में ट्रायल कोर्ट का काम किया 10 साल। उसके बाद फिर मैं यहाँ हाई कोर्ट आ गया। अब मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का काम करता हूँ, तो बहुत मेजर डिफरेंस है। नीचे ज़रा लेबोरियस काम होता है, ऊपर ज़रा कानून की बातें ज़्यादा होती हैं, नीचे फैक्चुअल बातें ज़्यादा होती हैं। जी तो ये दोनों चीज़ों का, फैक्चुअल का, एविडेंस का, और ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कानून की बातें ज़्यादा होती हैं। आपके पास सबसे ज़्यादा किन मुकदमा के केसेस आते हैं? मेरे पास दोनों साइड के केसेस हैं, सिविल के भी और फौजदारी भी। फौजदारी। सर, पाकिस्तान की अदालतों में उमूमी तौर पर मुकदमात की तवालात के असबाब, केसेस इल्तिबा का शिकार, क्लाइंट परेशान, वजह क्या है सर? देखिए, मैं इसकी मेन वजह जजेस को गर्दानता हूँ। आपने देखा होगा, जो जज जिसका फैसला करना चाहते हो, बेशक लोअर कोर्ट को ले ले कि बेशक हाई कोर्ट को ले ले, तो उसका तेजी से फैसला हो जाता है। तो वकील दोनों साइड से होते हैं। जी अगर एक वकील लिंगर ऑन करना चाहता है तो जज नहीं चाहता, जी जी तो वो केस का फैसला हो जाता है। तो इसमें वकील ने तो अपना रोल प्ले करना है। जी आगे जज ने उसको स्पीडी चलाना है, जज ने उसके ऊपर सारा काम करना है जो जो उसको करना चाहिए, क्योंकि केस की सारी प्रोसीडिंग तो जज ने चलानी है। तो सर, सारा साल केसेस पेंडिंग पड़े थे, 16 साल गुजर जाते हैं, इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, वजह क्या है? मैंने जैसे कहा, देखिए, इसमें कुछ जजेस की तादाद का भी मामला होता है। जजेस उतने नहीं हैं जितने नंबर ऑफ केसेस हैं, उस रेशियो से जजेस नहीं है। तो बाकी जब जजेस, मैं देखे इसमें क्लियरली, मैं इसको मोर्द इल्ज़ाम जजेस को ही ठहराता हूँ। इसकी तवालत का सिर्फ जुडिशरी ही जिम्मेदार है, वकला जिम्मेदार नहीं। टू सम एक्सटेंट आप कह सकते हैं कि वकला जिम्मेदार हैं, लेकिन देखिए, एक वकील अगर एक केस को लंबा करना चाह रहा है, उसके ये फेवर में हो, जैसे उसने स्टे ले लिया, उसके फेवर में हो, तो दूसरा वकील तो खड़ा है ना जो नहीं लंबा करना चाह रहा, तो दोनों वकील अपना रोल वहां प्ले कर रहे हैं। तो फाइंडिंग तो जज ने देनी है, तो वो क्यों लंबे की तरफ जा रहा है जब उसको पता है कि ये इसको जल्दी होना चाहिए। तो स्पीडी ट्रायल की लॉ लेजिस्लेशन हमेशा होता है कि जी केस तेजी से हो, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। तो अमल दरामद किसने करना है? इसकी मेनली जिम्मेदारी जुडिशरी ही की है। सर, पाकिस्तान समेत अदालतों में आईन पाकिस्तान मौजूद, कानून मौजूद, अदालतों के जज साहबान के पास कलम की ताकत। सवाल ये है कि पाकिस्तान और अदालतें इस वक्त तनकीद के निशाने पर हैं, वजह क्या है? देखिए, जब जजेस या जुडिशरी ये देख के फैसला करेगी कि हालात क्या हैं और मेरे सामने कौन खड़ा है, केस किसका है, जब ये फैक्टर्स सामने आ जाएंगे तो तनकीद होगी। अगर जुडिशरी सिर्फ लॉ को सामने रखते, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कौन खड़ा है, किसका केस है, लेकिन उस केस के ऊपर कानून क्या कहता है, अगर कानून के मुताबिक फैसला करेंगे तो नहीं तनकीद होगी। चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में 3 रुकनी, 5 रुकनी, 7 रुकनी बेंचेस की तश्कील दी जाती है। ये मशावरत से दी जाती है। अगर मशावरत से दी जाती है तो आगे चल के टूट क्यों जाती है सर? देखें, बेंचेस टूटने या ना टूटने के तो कई फैक्टर हो सकते हैं।
یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہ بینچ اگر ججز سارے انصاف کے اوپر کام کرنے والے ہوں تو جو بینچ کا ایشو ہی نہیں رہتا کہ کون بینچ ہے. نہیں، جج صاحبان کے ساتھ بھی مخالفت چل رہی ہے سیاست. نہیں، ججز خیر مینلی تو ٹھیک کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو تھوڑا بہت فرق ہے جو جس کو کہتے ہیں 19-21 ہوتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، وہ نہ ہو تو بس ٹھیک ہے. سر، کلائنٹ کی طرف سے جھوٹی شہادت موصول ہونا تو جج صاحبان اور وکلا کا کیا کردار ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک ایسا کوشچن ہے جھوٹی جس کو آپ شہادت کہہ رہے ہیں. اگر ایک شہادت لے کے آتا ہے بندہ تو اس کو کراس ایگزامن کرنا جرا کا حق ہے. تو جرا کا حق اسی لیے ہوتا ہے کہ سچ اور جھوٹ جو ہے اس کو چھانا جائے. تو سچ اور جھوٹ کا پتہ چل جاتا ہے، چھانا جاتا ہے. آپ آنے سے نہ روکیں. دیکھیں، اگر یہ بہت اہم بات ہے، اگر آپ گواہ کو اس آنے سے روکیں گے کہ جب گواہ کو پروسیکیوٹ کر دیں گے سچ اور جھوٹ کی بنا کے اوپر، تو سچا گواہ بھی نہیں آئے گا. گواہ کو آپ آنے سے نہ روکیں، آپ سچ اور جھوٹ وہاں کریں. تو جج کس لیے بیٹھا؟ فیصلہ کرے سچ اور جھوٹ کیا ہے. کچھ ایسے گواہ بھی ہوتے ہیں سر کہ فیس کے خاطر، پیسوں کے خاطر جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے. اچھا، نارملی ایسا نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے. سر، آپ کے خیال میں عدالتوں کے جج صاحبان کے درمیان بھی سیاست اور مخالفت ہے؟ دیکھیں، یہ اگر آپ سپریم کورٹ کی بات کریں گے تو وہ تو آپ قوم کی اپنی اسیسمنٹ ہے کہ یہ جس کے درمیان بھی ہے. اب اس پہ میں کیا کہوں، یہ تو ہر بندہ اپنی اپنی اسیسمنٹ لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ کیا ہے کہ نہیں ہے. سر، سپریم کورٹ سمیت دیگر عدالتوں کے جج صاحبان کا مستعفی ہونا، جوڈیشری سمیت ججمنٹ متاثر ہونا اثرات مرتب ہوتے ہیں. کیا ہوتے؟ اثرات مرتب ہوتے ہیں. نہیں، کیا اس سے اثرات مرتب ہونے؟ جس سپریم کورٹ سمیت دیگر عدالتوں کے جج صاحبان مستعفی ہوتے ہیں، جوڈیشری پر اثر پڑتا ہے، ججمنٹ پہ اثر پڑتا ہے. نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی نہیں پڑتا. تو مستعفی ہونے کی وجہ کیا بنتی ہے سر؟ یہ تو دیکھیں، جو ججز مستعفی ہوئے ہائی کورٹ کے ایک ہوئے، ایک سپریم کورٹ کے ہوئے، اور چلیں ایک کے تو چل رہے تھے، ویسے معاملہ چل رہا تھا، باقی کوئی معاملہ نہیں تھا جو سامنے تھا. اب کیوں ہوئے ہیں یہ ایک سیکرٹ ہے. اس کے اوپر ایسے رومرز ہے، کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے. سر، حال ہی میں بشیر صاحب نیب کے جج ہیں، وہ چھٹی پر جانا چاہتے ہیں، ریٹائرمنٹ لینا چاہتے ہیں. انہیں ریٹائرمنٹ نہیں دی جا رہی، چھٹی نہیں دی جا رہی، ورکنگ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. کیوں جانا چاہتے ہیں سر یہ تو اتنا ہیوی کیسز سن رہے ہوں تو یہ تو پھر پریشر تو آتا ہی ہے نا. تو ہر بندہ پریشر ابزارو تو نہیں کرتا. ویسے انہوں نے بڑا کچھ کیا ہے، پریشر بھی ابزارو کیے ہوں گے انہوں نے، یہ تو ایسے ہی ہے. سر، ماضی اور آج کی عدالتوں کی ججمنٹ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ماضی کی اور آج کی ججمنٹ، دیکھیں ججمنٹ آج تو یہ صورتحال ہے کہ ایک کورٹ میں ایک کوئی ججمنٹ آ رہی ہوتی تو دوسری کورٹ میں اسی پوائنٹ کے اوپر کوئی ججمنٹ آ رہی ہوتی. تو کنسسٹنسی کی کمی ہے. تو یہ کون کرے گا پوری سر؟ یہ عدلیہ نہیں کرنی ہے، آفیسر سے کام ہی ان کا ہے. جو پریسیڈنٹ بناتے ہیں اس کے اوپر کاربند رہنا چاہیے نا. ساتھی ججز کی پریسیڈنٹ کو گنتے نہیں ہیں ہائی کورٹ والے، صرف سپریم کورٹ کی بات ہے. تو بس پھر یہ چیزیں تو ہوں گی. سر، وکلا برادری کا کردار اپنے کلائنٹ کے ساتھ، سوال یہ ہے کہ وکلا بھی سیاست دانوں کی طرح اپنے کلائنٹ کو سبز باغ دکھا کر بھاری رقم وصول کرتے ہیں یا ان کے مسائل حل کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ میرا نہیں خیال کہ وکیل ایسے سبز باغ دکھاتے ہیں. وکیل بالکل اپنے کلائنٹ کو اصل صورتحال بتاتے ہیں کہ کیا ہے. تو یہ جو بڑے نامنل سے بڑے کم ایسے ہوتے ہیں جو پروفیشنلزم سے دور ہوتے ہیں، جو سبز باغ دکھانے والی بات کرتے ہیں. تو ہم میجورٹی کی بات کریں، بس تھوڑی بہت اگر کوئی ہے بھی تو
ایسی سبز باغ والی بات ہوتی نہیں. سب کچھ کلائنٹ کو کلیئر ہوتا ہے. سر جیلوں میں قیدیوں کے بے تحاشا مسائل، قیدی بیماریوں کا شکار، ذمہ داری کس کی؟ جس کے جیلوں میں قیدیوں کے بے تحاشا مسائل، ہم. قیدی بیماریوں کا شکار، ذمہ داری کس کی ہے؟ دیکھیں یہ تو آفٹر آل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، جیل اتھارٹیز کی ذمہ داری ہے، یا اس منسٹری کی ذمہ داری ہے کہ وہ پراپر ان کو فیسیلیٹیٹ کرے. یہ تو ان کی ذمہ داری ہے، سر ان کو واقعہ ادا کرنی چاہیے. سر واقعہ 9 مئی پوری دنیا کے سامنے، ملٹری کورٹ تشکیل دینا، ٹرائل چلانا، کیا پاکستان کی عدالتیں یہ کام نہیں کر سکتی؟ دیکھیں یہ ایک ایسا باریک پوائنٹ ہے. پوری دنیا میں جب آپ ملٹری انسٹالیشن کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ پھر وہ ملٹری رولز کے مطابق ہی، ان کے لاس کے مطابق ہی ٹریٹ ہوتا ہے. یہاں یہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے، یہ بہت زیادہ ہوئے، بہت زیادہ پبلک نکلی. تو یہ ایک یہ بھی ڈٹرمن کرنا ہے، اس میں دونوں طرف کی رائے ہے کہ یہ کرنا چاہیے، ملٹری کو کرنا چاہیے یا سول عدالتوں کو اس کے اوپر کرنا چاہیے. تو یہ ابھی ڈٹرمن کرے گی سپریم کورٹ. سر نئی حکومت کو خارجہ پالیسی، غربت، مہنگائی، معیشت اور دہشت گردی کے ساتھ دیگر مسائل کا سامنا، کیا مسائل حل کرنے میں کامیاب ہوگی نئی حکومت؟ دیکھیں جی، ہونا چاہیے. عوام اگر مینڈیٹ دیتے ہیں کسی کو تو ان کو ایمانداری سے کام کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں اب دیکھیں یہ پی ایم ایل این کو اب کوئی میجورٹی مل رہی ہے، وہ حکومت بنانے جا رہی ہے. تو پی ایم ایل نے جتنے ادوار سے گزری ہے، اب بھی اگر وہ نہیں حل کریں گے تو اس کے بعد تو پھر ریورسل تو پہلے ہوئی ہے. پھر آپ کس کی طرف دیکھیں گے؟ اللہ حافظ. سر قیام پاکستان سے لے کر آج تک کوئی بھی وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہ کر سکا، رکاوٹ کہاں جاتی ہے؟ دیکھیے ورکنگ ریلیشن شپ ہے، ریالٹی ہے. یہ ریالٹی کو یہ چلنی ہے ایسے ریالٹی. بہرحال اسٹیبلشمنٹ کو اپنی حد میں رہنا چاہیے، اور جو پالیٹیشین ہیں ان کو اپنا کام کرنا چاہیے. ہر کسی کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے. جب اپنے اپنے کام سے بات آگے نکلتی ہے تو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. سر کشمیر، قیام پاکستان سے لے کر آج تک کسی حکومت نے پاکستان اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے رائے عمل تجویز نہیں کیا، قراردادیں پیش نہیں کی. وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں کیا؟ ہر حکومت نے کیا، ہر حکومت نے کیا اپنے تک. اب اس کے بعد کیا رہ جاتی ہے؟ وہ دیکھیں، وہ پاپولیشن میں بہت زیادہ ہے. انٹرنیشنل کنٹریز کے جو مزاج ہوتے ہیں، وہ ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، وہ اپنے انٹرسٹ کو فالو کرتے ہیں. تو اس لیے وہ بہت بڑا ملک ہونے کی وجہ سے ادھر زیادہ انٹرسٹ ہے، زیادہ ٹلٹ ہے. اور ورنہ ہمیشہ حق کی آواز تو اٹھائی ہے کشمیریوں کے لیے، اور اپنی کشمیر کاز کو کوئی چھوڑ ہی نہیں سکتا. کوئی بھی پاکستانی اس کاز کو کوئی چھوڑ نہیں سکتا. آگے پتہ نہیں، میں حیران ہوتا ہوں جب کہتے ہیں جی فلاں نے کشمیر کاز کو نہیں چھیڑا اور فلاں نے نہیں چھیڑا. کوئی اس سے پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتا. آپ کے خیال میں شہدائے کشمیر کی عظیم قربانیاں رنگ لائیں گی؟ انشاءاللہ لائیں گی، بالکل لائیں گی. شہدائے کشمیر اور کشمیریوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ کا نیک کوئی پیغام؟ دیکھیں جی، آزادی کی وہ جنگ لڑ رہے ہیں، اللہ ان کو کامیاب کرے. اور اس آزادی کی جنگ آرام سے تو لڑی نہیں جاتی، اس کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں، یہی تاریخ کہتی ہے. اور کشمیری وہ قربانیاں دے رہے ہیں. جب وہ قربانیاں دے رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ ان کو کامیاب کرے گا، اللہ ان کو آزادی دے گا.